नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के ख़ास मौज़ू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में दिल की गहराई से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आज रजब की 26 तारीख़ है, यानी आज की आने वाली शब 27वीं शब होगी और आज का दिन बहुत ख़ास है, आज की शब बहुत ख़ास है। इस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे सफ़र मेराज की। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके हयात मुबारक हम सब के लिए एक मिसाली ज़िंदगी रही है। उस चराग़ की मानिंद रही है जिसकी रोशनी में हम अपनी दुनिया संवारते हैं, अपनी आखिरत संवारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस हवाले से आज हम सफ़र मेराज के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम सफ़र मेराज के ताल्लुक़ से बहुत तफसीली रहनुमाई मौलाना साहब से हासिल करें, मालूमात हासिल करें, आइए आगाज़ करते हैं इस सवाल के साथ कि मेराज के मानी क्या है मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं उरूज। जी जी। फलों को बड़ा उरूज हुआ है, बुलंदी। या यहाँ बहुत उरूज करेगा। उरूज से मुराद बुलंदी होती है। मेराज से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों में जिस वाक़े से बहुत ज़्यादा शोहरत हुई, बहुत ज़्यादा आपको मकाम मिला, इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज जैसा फरीज़ा अता फरमाया, उस सफ़र को सफ़र मेराज कहते हैं। यानी वो सफ़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने आपकी बुलंदियों को बहुत नुमाया कर दिया। तो इस लिहाज से बहुत अहम ये मौजू है। सफ़र मेराज के ताल्लुक़ से अगला सवाल यही है मौलाना साहब कि ये सफ़र कब हुआ? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब आपको दावती जद्दोजहद में लगे हुए तकरीबन 12 साल हो गए थे। उसके बाद यानी हिजरत से 1 साल पहले एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में एक फरिश्ता आया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए जी, और एक जन्नत की सवारी लेकर आए और उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होने के लिए कहा गया। कुरान मजीद के 15वें पारे में बिल्कुल शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं जी, उसमें सबसे पहले जो बात फरमाई है वो यही है जी, सुब्हानल्लज़ी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी बहुत बुलंद पाक है वो ज़ात गिरामी जो अपने बंदे को ले गया बैतुल मुक़द्दस तक। जी, मेराज के 2 हिस्से हैं जी, इस पूरे सफ़र के 2 हिस्से हैं जी। एक तो है मक्का मुकर्रमा से और बैतुल मुक़द्दस तक। जी, ये तो सुब्हानल्लज़ी के पारे में 15वें पारे के शुरू में इतने हिस्से का जिक्र है जी। और फिर वहाँ से मलए आला में जाना हुआ, सिदरतुल मुंतहा और बुलंद मकामात, आसमानों की बुलंदियाँ तय करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी माजरत कर ली कि ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाना आपका मकाम है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अनजाने सफ़र में एक तुम साथी थे, तुम ही साथ छोड़ रहे हो। तो उन्होंने माजरत की, अगर यकसरे मुए बरतर परम, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर यहाँ से एक बाल के बराबर में ऊपर जाता हूँ तो रब्बुल आलमीन की तजल्लियात की जो लपटें आ रही हैं उससे मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे जाना आप ही का मकाम है, आप जाइए। चुनाचा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मलए आला का दूसरा फरिश्ता भेजा कि अब तुम इनको साथ लेकर आओ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे गए। तो ये जो सफ़र हुआ ये मेराज के 2 हिस्से हैं। सूरह वन नज्म में अल्लाह ताला ने इस दूसरे हिस्से का जिक्र किया है। बहुत तफसील से, वजाहत से नहीं है,
حدیث نبوی میں اس کی وضاحتیں آئی ہیں جی اور اس سفر کے بہت سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, جنت جہنم کے مناظر دیکھے ہیں, کس کس کو کیا کیا سزائیں مل رہی ہیں یہ دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں بچشم خود. اسی جسم کے ساتھ یہ سفر جو ہوا تھا کوئی خواب نہیں تھا, جیسا کہ بہت سارے لوگ اس کو تعویل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. لیکن ہم دونوں مناظر پر بات کریں گے. جو آپ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مناظر وہاں پر دیکھنے کو ملے, دکھائے گئے, ان پر بھی ہم بات کریں گے چونکہ بہت طویل یہ موضوع ہے اور اس پر بہت تفصیلی رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے. آپ نے اس سفر کے 2 حصوں کا ذکر کیا مولانا صاحب. پہلے حصے کا جو سفر ہے اس کا ذرا سا منظر کشی کریں. پہلا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے. جی جی اور سبحان الذی کے 15ویں پارے کے شروع میں جو ذکر ہے وہ اسی کا ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پہنچے ہیں تو بعد میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ کے سامنے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اور یہ لوگ جاننے کی کوشش کر رہا تھا, چونکہ وہ آسمانی کتابوں سے واقف تھے, تو اس وقت میں ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے آئے تھے رضی اللہ عنہم کہیں گے, لیکن اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں, جتنی بھی مزاحمتیں ہوئیں, جتنے بھی ٹکراؤ ہوئے ہیں, وہ سارے ابو سفیان کی سرگردگی میں ہوئے تھے اور یہ اس وقت وہاں موجود تھے. جب پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اس آدمی کے بارے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے, تو یہ موجود تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ مکے کا آدمی موجود ہیں, اس سے پوچھتے ہیں. تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ابو سفیان بھی موجود تھے وہاں. اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اور ساری مزاحمتیں زبردست چل رہی تھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر کوئی ایسی بات کہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بعد میں غلط ثابت ہو تو میرا اعتبار ختم ہوگا, اس لیے کوئی ایسی بات کہوں جو سچ بھی ہو اور یہ بادشاہ جو ہے اس کو قبول نہ کرے. جب انہوں نے پوچھا کہ تم اس آدمی کے بارے میں جانتے ہو, کچھ بتاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ آدمی جو ہے بہت ساری باتیں کہتے ہیں, لیکن ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا اور میں بیت المقدس گیا اور رات میں نے یہ سفر کیا اور سارا کام کر کے سارے مناظر اوپر کے دیکھ کے اور سب کر کے جب آیا ہوں تو کنڈی جو ہل رہی تھی وہ ہلتی ہوئی باقی تھی اور میرے بستر کی گرمی جو جسم سے ہوتی ہے وہ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی, اتنی دیر میں کر کے آ گیا. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس بات سے وہ یقیناً کہہ جائے کہ پھر تو آدمی نعوذ باللہ جھوٹا ہے. لیکن وہیں پر ایک پادری, ایک بڑا عالم وہاں کھڑا ہوا تھا اس کے بادشاہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں بیت المقدس کو ہمیشہ رات کو جب سب کاموں سے فارغ ہو کر نکلتا تھا یہاں سے, اس کے تمام دروازے بند کیا کرتا تھا. میں سارے دروازے بند کر دیے. ایک دروازہ جب بند کرنے لگا تو بالکل وہ کیواڑ ہل نہیں رہے تھے. میں نے 2-4 آدمیوں کو اور بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ اس کو بند کراؤ. وہ بند نہیں ہوا. تو ہم نے بڑھئی کو بلایا کہ دیکھو کیا بات ہے, اس کو بند کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ. وہ آئے تو انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کا جو سردل اور دیوار کا حصہ ہے وہ کیواڑ کے اوپر ٹک گیا ہے, اس کی وجہ سے بند نہیں ہو رہا ہے. یہ اس وقت نہیں ہو سکے گا, صبح دیکھیں گے اس کو. یہ کہہ کے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً کوئی بات ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے کہ دروازہ بند نہ ہو. اسی رات میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے اور وہ کہتے ہیں صبح جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو کیواڑ جب ہم نے ہلایا تو آرام سے بھی بند ہو گیا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی کہ وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا جس میں کوئی سوراخ وراخ نہیں تھا, لیکن اس وقت ہم نے دیکھا وہاں کوئی سوراخ تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی جانور لا کے یہاں باندھا گیا ہے اس سوراخ کے ذریعے. تو میں نے اس سے یہ محسوس کیا کہ کوئی رب العالمین کی کوئی زبردست ہستی جو ہے وہاں آنے والی تھی. اس کی تصدیق اس آدمی نے کی جو مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. اس نے تصدیق کی. صحیح بات ہے مولانا صاحب. کچھ لوگ اس کو روحانی کیفیت بتاتے ہیں, کچھ لوگ اسے خواب سے تعبیر کرتے ہیں, کچھ لوگ محض خیال بتاتے ہیں. تو مولانا صاحب اور ذرا سی وضاحت فرمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا, عربی کی ایک کہاوت ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کو دشمن ہوتا ہے. جو بات اس کے لیے قابل یقین نہیں ہے, اس کا کان اور اس کے ذہن اس سے آشنا نہیں ہے, وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. ایک دیہات کا آدمی جب دنیا کی یہ ٹیکنالوجی
شہروں کے بڑے شہروں کے آ کے دیکھے گا تو وہ کیا ہے بکواس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. اس لیے کہ اس نے وہ دیکھا نہیں. ریسرچ کا زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے آج. تحقیق کا زمانہ ہے، لیکن تحقیق بھی ان چیزوں کی ہو سکتی ہے جو مادیات ہیں. بے شک بے شک. جو چیز آدمی کی گرفت سے باہر ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جنت جہنم کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، جی جی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس کی تصدیق سائنس سے کیسے کریں گے؟ ہماری یقین کی بنیاد ایمان ہے. عقائد اور ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم یقین کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. جی بے شک. اس کی ریسرچ نہیں ہو سکتی. بے شک. جو چیز قابل ریسرچ نہیں ہے اس کی ریسرچ نہیں ہوگی. لیکن ماننے کے لیے ہر بات کا ریسرچ ہو سکنے کے قابل ہونا ہی ضروری نہیں ہے. بے شک بے شک. تو یہ جو معراج کا حصہ ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو وہاں تک کا ہے. پہلا جی ہاں پہلے حصے کا ذکر ہو گیا. اس کے بارے میں اور دونوں چیزوں کے بارے میں جی ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کو خواب کا واقعہ بتائیں. لیکن اگر خواب کا واقعہ ہو تو خواب میں کوئی بھی آدمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی. جی آپ یہ کہیں کہ میں آج رات خواب میں جو ہے امریکہ گیا اور 6 مہینے وہاں رہا اور میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور یہ کیا، اور آنکھ کھلی تو 1 گھنٹہ ہوا تھا صرف. تو امریکہ جانا اور آنا اور وہاں 8 دن رہنا یہ سارا خواب کے اندر ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ایسی بات اگر ہوتی تو اللہ رب العالمین نہ تو اس کو اس عظمت کے ساتھ بیان کرتا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات گرامی جو اپنے بندوں کو لے گیا. خواب دکھانا کون سی بڑی بات. دوسرے یہ کہ جو مشرکین نے جو اعتراض کیا، انکار کیا، حتیٰ کہ بعض مسلمان بھی جو کمزور ایمان والے تھے ان کے ایمان متزلزل ہو گیا کہ ایسی ایسی باتیں یہ صاحب کر رہے ہیں، ان کی بات کو کہاں تک مانے اور کہاں رد کر دیں. ایسی کمزوری میں مبتلا ہو گئے. اور ایک شخص نے تو یہ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ ان کی ہر بات سچی ہے، ہر بات سچی ہے، اب بتاؤ تم کہاں تک تصدیق کرو گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا اور آسمانوں پہ گیا اور جنت جہنم دیکھی اور انبیاء اکرام سے ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور یہ سب کر کے میں اور اتنے کم وقت میں واپس آ گیا، تو کہاں تک ان کی تصدیق کرو گے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، بغیر یہ جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما بھی رہے ہیں یا نہیں. اور معراج کے واقعے کے بعد ابھی حضرت صدیق اکبر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. بیان کرنے والوں نے جا کے بیان کیا کہ تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہ بات وہ فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں. بے شک. اور واقعہ ایسا ہی تھا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ قابل یقین نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ جب ہم جنت اور جہنم کا یقین کر رہے ہیں تو اس پر بھی ہمارے یقین ہونا چاہیے. سمجھ میں نہ آئے تو بلا سے نہ سمجھ میں آئے. صحیح بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یقین پختہ ہونا چاہیے، کامل یقین ہمارا ہونا چاہیے. یہ روح کے ساتھ بھی جسم کے ساتھ بھی سفر تھا، خواب نہیں تھا، سوتے ہوئے نہیں تھا، جاگتے ہوئے تھا، جس میں روح کے ساتھ تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھا تھا. بس اتنی بات تو ہے. اس میں بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے دنیا میں جو آنکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں تو اختلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے. لیکن وہ مناظر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، جس میں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، بہت ساری سزاؤں کو دیکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کو آپ کوئی بات بتائیں گے تو جتنے معیار کا یقین آپ اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے اعلیٰ یقین آپ کے پاس ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. ورنہ آپ اس کو تصدیق نہیں کرا سکتے. بات ہے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو اپنے آنکھ سے دیکھ لیا. اب یہ کوئی آدمی یقین کرے نہ کرے، یہاں گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، کسی آدمی کو اگر میں بتاؤں وہ دیکھ سکے تو دیکھ لے، نہیں دیکھ سکتا ہے تو بہرحال میں نے تو دیکھا ہے، مجھے تو کوئی آدمی ہلا نہیں سکتا اس بات پہ کہ یہاں پانی رکھا ہوا ہے. بے شک. اور اس میں یقین ہمیں پختہ ہونا چاہیے. بہرحال بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مولانا صاحب. اور یہ میں اب جاننا چاہتا ہوں کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا، یعنی سفر معراج کا مقصد بیان فرمائیں. دیکھیے ایک تو ہے کچھ شاعروں کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار کا مشتاق تھا اور یہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی رہا نہیں گیا بغیر دیکھے. یہ تو بیکار کی باتیں ہیں. اس کا ایمانیات سے، حقائق سے اور اسلامیات سے کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العالمین کے ہر چیز
اس طرح سے سامنے ہے، اس سے زیادہ جیسا میرے سامنے یہ چیز ہے اور آپ ہیں، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے ماضی اور حال اور مستقبل اور چیز کا آگا اور اس کا پیچھا اور اس کے نیچے اور اوپر، ہر حال میں ہر چیز کو پوری طرح دیکھ رہا ہے وہ۔ بے شک اس کے لیے یہ بات بالکل ضرورت نہیں ہے اس چیز کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر دیدار کرے، یہ ایک شاعرانہ بات ہو سکتی ہے، ورنہ اصل بات یہ تھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سفر ہم نے کیوں کرایا؟ تاکہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کو اپنے دیکھنے کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز وہاں آ جائے یا وہ شخصیت وہاں پہنچ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، ساری چیزیں دکھائی گئیں، حتیٰ کہ بعد میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ اگر واقعتاً آپ بیت المقدس گئے تھے تو یہ بتائیے اس کے اندر کتنے طاق ہیں اس عمارت کے اندر؟ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی یہاں گیا ہے تو وہ طاق گننے سے تھوڑی گیا ہے۔ ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں ساری لسٹ بنا کے تھوڑی دے سکتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد۔ بالکل صحیح۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی کیا کہ وہ سارا منظر آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے گن کے بتا دیا کہ یہ ہیں۔ لیکن اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، جہاں وہ بیت المقدس کے آس پاس کی نشانیاں، جہاں بہت سارے انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں وہ مقامات بھی آپ کو دکھانے تھے، اور پھر اس کے بعد اوپر کی دنیا میں لے جا کر وہاں کے قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کرانا تھا، آنکھ سے دکھانا تھا کہ آپ دنیا کو جو یقین پیش کر رہے ہیں آپ مشاہدے والا یقین عین الیقین حاصل کر لیجئے۔ بہت تفصیل طلب یہ موضوع ہے مولانا صاحب، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم گفتگو و سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن آج کا جو آخری سوال ہے، آخری سوال میں اس تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سفر معراج کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے سفر معراج کا پیغام یہ ہے کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہم اعتراف کریں۔ بے شک جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو ہر نبی کو خدا پاک نے بہت بہت مقامات عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں بخشا۔ اتنے عروج تک لے جانا، وہ ساری چیزیں دکھانا، اور وہ جسم کی توانائی جہاں فرشتہ پناہ مانگ لے جس بلندی سے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں دکھانا، اور ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر کو یہ مقام ملا۔ ہمارے خاندان کے کسی بزرگ کو کوئی عزت ملتی ہے تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے پیغمبر کیا اس کائنات کے عظیم پیغمبر کو جو عظمت ملی وہ ہم ساری انسانیت کے لیے عظمت کا پیغام ہے۔ دوسرے کہ اس میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یقین ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو باتیں تعلیم فرمائیں وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم ذکر کریں گے، ان سب پہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ اس خدا پاک کی عظمت کو بھی دیکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی دیکھیے کہ کیا عظمت ملی، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ صحیح فرمایا مولانا صاحب، اور بہت تفصیل کا یہ موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوسرے پہلوؤں پر ہم کل بات کریں گے۔ کالر سے بات کرنے کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ہم بات کریں گے، اور بہت اہم ترین یہ بات چیت ہوگی۔ آج کی جو آنے والی شب ہے وہ جو ہے بہت اہم ہے، 27ویں شب۔ اچھا ایک سوال، چونکہ اب شب آنے والی ہے، یہ شب خاص شب کا اہتمام ہم کریں گے، اس میں عبادات کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت مختصر کہ کیا عبادات؟ دیکھیے مختصراً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چونکہ 27ویں شب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں معراج ملی ہے، اس لیے ایک یادگار چیز ہے۔ کوئی خاص تاکید تو کسی عمل کی نہیں کی گئی ہے کہ یہ عمل تمہیں کرنا ہے، یہ خاص نماز پڑھنی ہے، لیکن اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ خاص یادیں جو اس رات کے ساتھ وابستہ ہیں اس سے ہمیں بھی اس سے فیضیاب ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کل کا روزہ بھی اس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آج ہی کہہ دینا ضروری ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں ایک ہزاری روزہ مشہور ہے، ہمارے ادبا اور شعراء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ بہت ساری تاریخوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ تاریخی طور پر شک کرتے ہیں کہ یہ 27ویں شب تھی یا کوئی اور تھی۔ رجب کا مہینہ پہ تقریباً اکثر روایات متفق ہیں، لیکن اس پر بھی اتفاق ہے کئی محدثین کا، مورخین کا، مواہب الدنیا میں، اور بہت سارے ابن ہشام وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ رات ہی 27ویں رات ہی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
معراج پر تشریف لے گئے تھے، بہت اہم اور یہ آنے والا جو روزہ ہے جی بہت سارے علماء نے اس کو اہمیت دی ہے، اور یہ ہزاری روزہ کہلاتا ہے۔ جی ہمارے بعض علماء نے اس سے انکار کیا تھا، بعد میں ان کو وہ حدیثیں ملی جی جی اور انہوں نے اقرار کیا کہ اس روایت کی بنیاد پر یہ ہزاری روزہ، اس کا 1000 روزوں کا برابر ثواب ہے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ شبنم صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، پیلی بھیت سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ فرمائیں شبنم صاحبہ، کیا سوال ہے؟ خیر مقدم آپ کا۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شبنم صاحبہ، فرمائیں۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بہن، اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ مولانا صاحب کو بھی سلام کر لیجیے۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کا سلام پہنچ چکا ہے۔ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی مولانا صاحب سے کہ جیسے کہ میرے ابو بیمار رہتے ہیں نا، جی تو ویسے بھی بہت جگہ دکھایا مطلب کئی لوگوں کو، بٹ وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو مردے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کیا دکھتے ہیں؟ مردے۔ جی جی مردے دکھائی دیتے ہیں۔ سر ایک سوال اور تھا سر، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، جی جی ہاں مکمل کیجیے۔ جی، جب کوئی ختم ہو جاتا ہے نا، مر جاتا ہے نا، جی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں آپ نے ٹی وی کی آواز کھول رکھی ہے، اب بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ ماشاءاللہ سے 2 سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ آن لائن پر ناصر صاحب موجود ہیں جو کہ بدائیوں سے اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ ناصر صاحب آپ کا خیر مقدم، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں ناصر صاحب۔ کیا السلام علیکم۔ آپ کا وعلیکم سلام السلام۔ پہنچ چکا ہے، فرمائیں ناصر صاحب، جاننا کیا چاہتے آپ ہیں؟ کا پروگرام بہت اچھا لگا، جزاک اللہ خیر۔ جزائے خیر ہو۔ مولانا صاحب کو بھی بہت اچھا لگا، ہمارے لیے بہت بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں۔ بے حد شکریہ، بے حد شکریہ بھائی۔ میرے 2 سوال ہیں جی۔ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہے، ان کے سر میں درد رہتا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے ان کے لیے، سر میں درد رہتا ہے، بہت نیند شکریہ۔ نہیں آتی، رات کو پڑھ کے بھی سنتی ہیں تو بھی، کوئی دعا بتا دیں مولانا صاحب۔ نیند بھی نہیں آتی، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ سلطان پور سے ایک اور کالر مولانا صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، عشرت صاحبہ۔ عشرت فاطمہ صاحبہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام بہن، خیر مقدم آپ کا۔ سوال میرا یہ تھا کہ کچھ دن پہلے نا ہم نے کچھ کال کیا تھا، تو میرے شوہر کچھ ادھر ادھر میں لڑکیوں کو چکر تھا ان کا، تو وہ چھوڑ نہیں رہے، تو ہم جو ہے تھوڑا قسم کھا کے ان کو قسم کھا لیا تھا کہ نہیں یہ بات ہے، ایک آدمی آیا تھا آپ کو اسی سے کر گیا ہے، تو ان کو کہا کہ یہ چھوڑ دیں اس مسئلے کو، کوئی ان کو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے آدمی، اسی لیے ہم ان کو تو جھوٹ بول کے ہم نے قسم کھا لی، اچھا تو لیکن وہ سب تو پھر جھوٹ بولے سب چھوڑ دیا سب کچھ، اللہ کا شکر ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں کوئی ہماری بات جان گیا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، قسم کھا لی ہے کہ ہم قسم کھا گئے جھوٹے کی نہیں بات صحیح ہے اور صحیح بات تھی۔ ان کا 2.5 سال تو اس کا چکر چل رہا تھا، اب تو بات چیت ہے نہیں، لیکن 3 مہینے سے وہ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ بات نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ مہینے سے بات ہی نہیں کر رہے، جب سے لڑکی چکر کا ختم ہو جائے گا ہم سے نہیں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تمہیں دیکھو میں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی بولتے ہیں۔ ہاں ایک بات تو یہ ہوئی بہن کہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ قسم کے تعلق 4 مہینہ 2.5 سال سے تھا کہ 4 مہینے سے ایک دم بات نہیں۔ بہن ہماری بات مکمل ہونے دیجیے، ہماری بات بھی سن لیجیے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قسم کے تعلق سے آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو قسم آپ نے جھوٹی کھائی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ مولانا صاحب غالباً یہی ان کا مفہوم ہے پہلے سوال کا۔ قسم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں قسم کھائے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، بات چھوڑ دیا انہوں نے، تو اب جو ہے وہ جو بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اس مسئلے کا حل کیسے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ جی جی انہوں نے قسم کھائی کہ وہ کوئی تعلق نہیں رکھ رہے ہیں اور پھر وہ رکھ بھی نہیں رہے ہیں، جی جی تو یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہو گئی، لیکن ان سے جو بات نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے نماز حاجت پڑھیں اور یا ودودو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جس دوران ان کے ساتھ اس طرح کی بدگمانیاں ان کی تھیں اس وقت میں ان سے کوئی نامناسب بات ان کے لیے نکل گئی ہو، کوئی غلط بات کہہ دی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور یا ودودو صبح شام 101 مرتبہ کم سے کم پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان سے بات کرنے لگیں گے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ ناصر صاحب کا سوال بدائیوں سے ہمارے پاس جمع ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے ان کی اہلیہ کے اور نیند نہیں آتی ہے۔ دیکھیے نیند کے لیے اور سر میں درد کے لیے 2 کام تو آپ یہ کیجئے کہ ایک تو رات کا کھانا ذرا سویرے لے لیا کریں، جی جی جی، اور ذرا ہلکا لینے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ کہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ چاروں چیزیں پانی پر پڑھ کے دم کریں، ایک بوتل اس کام کے لیے مستقل کر لیں، صبح شام اس پہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، وہ پانی پیتے رہیں، چھینٹے بھی لگاتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ محبوب صاحب کا سوال ہمارے پاس جمع ہے، گلبرگہ کرناٹک سے انہوں نے سوال کیا ہے اور پوچھتے ہیں کہ کاروبار میں پریشانی ہے، کیا کریں؟ دیکھیے ایک تو یہ جانچ کیجئے کہ خدا نخواستہ
آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے اور اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کیجیے. جی کاروبار میں چاہے کمزوری ہو لیکن مثال کے طور پر زیور ہے, کچھ مالیت اور ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اگر زکوٰۃ میں کوتاہی ہے تو رمضان قریب آ رہا ہے, اس سے پہلے آپ حساب لگا لیجئے. اب سے پہلے کوئی زکوٰۃ اگر باقی ہے کچھ سالوں کی تو وہ پورا کر لیجئے. اس کے علاوہ کچھ صدقہ نکال دیجئے اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. کاروبار کے لیے استغفار کرنا بہت بہترین چیز ہے, اس لیے کثرت سے استغفار کیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو استغفر اللہ یا رب اغفر لی, جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ مسلسل پڑھیے. روزی سے استغفار کا بہت گہرا تعلق ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. بے شک. بڑھتے ہیں آگے اور اب شبیر صاحب کا سوال لیتے ہیں. بہار سے انہوں نے ہمیں فون کیا تھا, 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے, اور مولانا صاحب رشتوں میں دشواری ہے, پریشانی ہے. دیکھیے رشتوں میں دشواری جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. آپ ایک تو ان بچیوں کو بھی بتائیے اور آپ بھی پڑھیں اور ان کی امی بھی یا گھر کے دوسرے لوگ بھی پڑھیں. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے یہ قرآن مجید کی, یہ پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ چند دن اس کا اہتمام کریں گھر کے اندر. ایسا شبہ ہو رہا ہے کہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں تو سورہ بقرہ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے دہلی سے راشدہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا راشدہ صاحبہ, سوال پوچھیے. راشدہ صاحبہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. ہیلو, غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے راشدہ صاحبہ سے. شبنم صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے پیلی بھیت سے. انہوں نے ہمیں فون کیا تھا, ابو بیمار رہتے ہیں اور ابو کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں, کس طرف اشارہ ہے؟ اور یہ دیکھیے خواب میں جو مردے نظر آتے ہیں, اچھا یہ ہے کہ کچھ کھانا بنوا کے اور آپ غربا میں تقسیم کر دیں, اور جتنے لوگ ان کو نظر آ رہے ہیں اگر وہ جانے پہچانے ہیں تو ان کا نام لے کر, ورنہ جو بھی نظر آ رہے ہیں اور تمام لوگوں کو ایصال ثواب کر دیں. اس کا ایک کام یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ان سے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ لیٹے بیٹھے آرام سے پڑھتے رہا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے رابعہ سے بات کرتے ہیں, پٹنہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا رابعہ صاحبہ, سوال پوچھیے. رابعہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. ہیلو رابعہ صاحبہ, سوال پوچھیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی فرمائیں, ٹی وی کی آواز جب تک بند نہیں ہوگی بات ممکن نہیں ہے. جی مجھے گھبراہٹ ہے, بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, رات میں نیند نہیں آتی ہے. گھبراہٹ, نیند نہیں آتی. بہت شکریہ. منصب فرمائیں راشدہ. ایک سوال اسی طرح کا اور بھی ہے ان کو گھبراہٹ کا. جی جی. گھبراہٹ کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ سو رہی ہیں, ایک تو نماز پڑھے بغیر لیٹیے نہیں, عشاء کی نماز پڑھ کر ہی لیٹیے, اور پاک بستر ہونا چاہیے, داہنی کروٹ پر لیٹیے, اور کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھ کر سویا کیجیے, اور درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. بے شک. تو اللہ کی یاد کرتے ہوئے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے سویا کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ سکون سے نیند آئے گی, آرام سے رات گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت بجنور سے بہن ممتاز ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. بتائیں ممتاز صاحبہ. ہیلو ممتاز صاحبہ, اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. وعلیکم السلام. جی میرے کیا نام, میرے بچے کی شادی ہے, کچھ مولانا صاحب دعا کر دیں اور کچھ بتا دیں دعا کے لیے, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, اور مطلب خیر برکت کے لیے بیاہ شادی میرے بچوں کی اچھی بیت جائے. بہت شکریہ اور بہن. ہمارے کچھ گھر والے کچھ ناراض رہتے ہیں, ذرا وہ بھی صحیح ہو جائے. مختصر یہ ہے. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہن شہناز کا فون اور لے لیتے ہیں. مولانا صاحب ممبئی سے ہمیں فون کر رہی ہیں, اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے. بہن شہناز, آپ کا خیر مقدم سوال پوچھیں. السلام علیکم مولانا صاحب کو حاضر بھائی. وعلیکم السلام بہن شہناز, بتائیں کہ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال تھا, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرے بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اور کسی نے بار بار جادو کرتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر, پریشان کر رہے ہیں, آجو بازو میں بھی, تھوڑا رشتے داروں میں بھی, بہت ہم لوگ پریشان ہیں, بہت روزی سے بھی, گھر میں طبیعت سے بھی.
اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے بہن. یہاں سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور مولانا صاحب سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں. فوری طور پر ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. مولانا صاحب دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو. جی اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں جس میں اللہ کی پناہی مانگی گئی ہے. جی اور خاص طور پر کم از کم 2 رکعت نماز پناہ پڑھ لیں جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے. اور یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جی ہم سب سے بڑی چیز جو آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی ڈور مضبوطی سے پکڑ لیجیے. بے شک اللہ کی ڈور پکڑنا کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ کر نماز پڑھیے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نماز حاجت پڑھیے، نماز پناہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار مجھے یہ پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی دور ہو جائے گی. اپنے آس پاس پہ نظر ڈالیے. ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں رہی ہے، اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے. ہم اپنے بچوں کے معاملے میں جو ذمہ داریاں ہماری ہیں وہ سب کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. جب ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنی جانچ پڑتال، اپنی چیکنگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوتاہی اپنی نکل آتی ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے. بلا شبہ. 2 کالر ہیں ہماری فون لائن پر. محمد صابر ہیں دہلی سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے علاوہ آگرہ سے بہن سائرہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا سائرہ صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. مولانا صاحب کی بڑی یاد آ رہی تھی مجھے، پورا ہفتہ ہو گیا. مولانا صاحب نے اللہ تعالیٰ خیریت رکھے ان کی. آمین ثم آمین. بہت شکریہ بہن، آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، بہت شکریہ. سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں سائرہ؟ جی میرا سوال پہلا تو یہ کہ جیسے عمرے پہ جب جائیں گی تو عورتوں کا جو وہ ہوتا ہے احرام کپڑوں میں ہی لینا ہے، مگر جو سر کے اوپر جو انہوں نے احرام باندھنا ہے وہ مطلب ایک چادر ہوگی یا پھر وہ ہوگا نقاب؟ ٹھیک ہے بہن. سوال تو میرا یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسے کسی انسان نے کسی کی مدد کی، اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، دودھ پیتا ہے، اس کے پیٹ میں مطلب 7 مہینے کا بچہ تھا، کسی انسان نے اس کی بہت خدمت کری، اس کی ڈلیوری کروائی، تو اس نے اس کو اپنے بچے کو 2 بچے تو ہیں اس پہ اور تیسرا بچہ انہوں نے گود دے دیا، اور پھر اب اس کے بعد 1 سال کا بچہ ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی بات مان کے اس کے اوپر کیس کر کے وہ بچہ لے لیا. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مولانا صاحب یہ بات آپ تک پہنچی ہے، مکمل مفہوم اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک چھوٹی سی بات ہم محمد صابر صاحب سے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سوال پر آئیں گے. جی صابر صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری اہلیہ نا تھوڑی پریشان رہتی ہے، بیمار سی رہتی ہے. پہلے کافی نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی، آج کل سستی رہتی ہے بہت. تو کسی نے بتایا تھا، پتہ نہیں ان کو کچھ کیا ہوا ہے، خدا جانے کیا ہے. اور دوسرا میرا یہ تھا کہ میرے کو اکثر نا میں چلتے پھرتے یا کبھی بیٹھے ہوئے کہیں نہ کہیں میرے کو یہ محسوس ہوتا رہتا ہے، میں جیسے خواب سا دیکھ کرتا ہوں کہ میرا کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی کسی گاڑی سے ٹکرا گیا ہوں، کبھی میں کسی سے لڑ گیا ہوں، کبھی ایسے مطلب میں مر گیا ہوں. تو اس طریقے سے میرے کو پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب سے اس طرح سے خواب آتے رہتے ہیں. بہت تفصیل سے مولانا صاحب سے اس پر ہم رہنمائی لیں گے محمد صابر صاحب، لیکن ہم چونکہ سوال بھول جائیں گے سائرہ صاحبہ کا، اس پر ہم آتے ہیں. مولانا صاحب جو آخری انہوں نے سوال بچے کے تعلق سے بتایا تھا، معصوم بچے کی ولادت کے تعلق سے. جی دیکھیے جو قانون ہے شریعت کا بھی اور عدالتی قانون، وہ یہ ہے کہ جس کا بچہ ہے حقدار تو وہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ چلا گیا تھا، وہ اس کی بیوی اگر چاہتی تو خلا لے کر یا عدالت سے یا کسی طرح سے اس سے تعلق اپنا ختم کر لیتی تو اس کی زوجیت سے نکل جاتی، لیکن بچہ جو اس کے رحم میں تھا وہ اسی کا تھا. البتہ یہ طے ہے کہ جب تک کہ وہ دور حضانت کہلاتا ہے یہ قانون شرع کی زبان میں، یعنی تربیت کا دور، جب تک چھوٹا بچہ جو ہے ماں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے اس وقت تک قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ باپ نہیں لے جا سکتا، ماں کے ساتھ ہی رہے گا. اور عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب 8-9 سال 10 سال یا 12 سال تک کی عمر تک ماں خدمت کر رہی ہے، ماں کے ساتھ ہی وہ رہا ہے، تو وہ بچہ پھر باپ کے ساتھ جاتا نہیں ہے. لیکن بہرحال قانون میں بچہ باپ کا ہے لیکن تربیت کا حق ماں کو ہے. اس قانون سے فائدہ اٹھا کر وہ چاہے تو اپنے ساتھ روک سکتی ہے. چلیے ایک سوال اور باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم سریا صاحبہ کا سوال بھی نوٹ کر لیتے ہیں. بنگلور سے ہمیں کال کی ہے. فرمائیں سریا صاحبہ، سب سے پہلے تو خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں سریا صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہماری طرف سے مولانا سب کو آپ کو سب کو سلام. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں. خیر النساء کا مطلب اور سریا کا مطلب اور نعمت اور صبیحہ کا مطلب. خیر النساء اور سریا، ایک نام اور بتایا آپ نے؟ خیر النساء. جی سریا، اور اس کے علاوہ تیسرا نام؟ خیر النساء
हो गया, सुरैया भी हो गया, सबीहा। सबीहा। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, लेकिन हम पहले मौलाना साहब सायरा साहिबा का जो एक सवाल उम्र के ताल्लुक से बाकी है उस पर आते हैं। देखिए, औरतों का एहराम उसी लिबास में होता है जो उनका अपना पहनने का लिबास है। उनको वो मर्दों की तरह से 2 चादरों के साथ उनका एहराम नहीं होता, वो उनको नहीं करना चाहिए। अलबत्ता चेहरे को ढकना जो है उसकी पाबंदी है, चेहरा नहीं ढका जाएगा, या तो खुले हुए चेहरे से रहें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। या ये कि अगर वो चेहरा ढकना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि वहाँ एक वो मिलता है, पंखा सा होता है, थोड़ा सा आगे छज्जा सा बना हुआ, और उसके ऊपर स्कार्फ डालते हैं, तो वो चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, असल मकसद ये है। तो उससे ये होता है कि उससे यहाँ कपड़ा जब डालते हैं तो चेहरे से अलग रहता है कपड़ा। तो या तो वो कर लें, वहाँ जब ये देखेंगी तो ऐसे नक्शे में बहुत सारी खवातीन नजर आएंगी, या तो वो कर लें या चेहरा खुला रखें, भारत कपड़ा चेहरे को नहीं लगना है। चलिए, बात पहुँच गई है सायरा साहिबा तक। अब हम शहनाज साहिबा की बात करेंगे। कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं रहती है और सहर का भी उनको खदशा है। देखिए, सहर का खदशा है, अगर सहर है भी और नहीं भी है तो सूरह बकरा घर में पढ़ना और 3 दिन तक घर के चारों कोनों में अजान कहलवाना। जी। कोई भी आदमी इनके घर का अजान कहे, चारों कोनों में रुख तो वही जो किबले का होता है वो रहेगा, हल्की आवाज में जो घर के अंदर अंदर रहे, इस तरह से चारों कोनों में अजान कहें 3 दिन तक, और सूरह बकरा पढ़वाएं। शैतानी असरात को दूर करने के लिए, जादू सिफिली के लिए बहुत मुफीद है। उसके अलावा एक किताब आती है जो 33 आयत के नाम से या मंजिल के नाम से वो मिलती है जी। उसमें जो सूरतें, आयतें, मुंतखब सूरतें हैं, वो घर में एक मरतबा सुबह, एक मरतबा शाम पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हिफाजत हो जाती है। घर में इत्तेफाक और इत्तेहाद भी चाहती हैं, उसके लिए क्या है? देखिए, इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए तो सबसे पहले हम अल्लाह के वफादार हों तो हमारे घर के लोग हमारे वफादार हो जाएंगे। इसलिए नाफरमानियों से, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। घर के सब लोग नमाजों की पाबंदी करें, पाक साफ रहें, अपने जज्बात पर कंट्रोल करें। सही। एक आदमी किसी की बात को वो बुरी लग रही है, बर्दाश्त कर लीजिए, दूसरा ये बर्दाश्त करे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ताली जो बजती है दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ ने जो है ये कर लिया, अब ताली नहीं बज रही। दूसरे को तहम्मुल से भी काम, एक आदमी भी अगर तहम्मुल से काम ले ले तो नफरतें खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा मौलाना साहब ये भी कर सकते हैं कि दोनों औकात के जो खाने का एहतमाम है वो दस्तरखान पर करें, और ये एहतमाम करें कि तमाम अफराद जो है एक जगह होकर कम से कम 24 घंटे में कोई एक वक्त ऐसा होना चाहिए कि जब सब एक साथ दस्तरखान में बैठ कर खाना खाएं तो उससे मेल मोहब्बत इत्तेहाद पैदा होता है। आइए मौलाना साहब, 2 कॉलर जमा हो चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। पटना से साबरीन साहिबा हैं और मकसूद साहब अहमदाबाद से हैं। मकसूद साहब, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी मकसूद साहब, खैर मकदम, आपका सवाल पूछिए। मेरे 2 सवाल। हाँ फरमाएं। जी वालेकुम अस्सलाम मकसूद साहब। वो जैसे मैं सुबह में कुरान की तिलावत सुनता हूँ तो उसमें 14 सजदे आते हैं, तो मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, बाकी उसमें सजदे की आयत है तो अपने 14 सजदा एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। ठीक है आपका सवाल। और अब हम साबरीन साहिबा से बात करेंगे जो पटना से हमें फ़ोन कर रही हैं। बताएं क्या सवाल है बहन? वालेकुम अस्सलाम बहन। हम अपने पापा के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, और हमारे माँ बाप हर किसी के लिए अच्छाई करते हैं, लेकिन हर लोग बुराई करते हैं, घर से लेकर बाहर तक लड़ाई झगड़े होते हैं, अच्छा नहीं लगता। इसके लिए कुछ दुआ बता दें। ठीक है बहन, लेकिन वालिद आपकी जो पापा की है वो तबीयत ख़राब है, किस तबीयत ख़राब है मौलाना साहब, और अपने वालिद के लिए वो दुआ कराना चाहती हैं और बाकी सवाल हम दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनको भी और जितने भाई बहन बीमार हैं, ख़ास तौर पर जो लोग हमसे दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, हर तरह की सेहत व क़ुव्वत अता फरमाए। हम दिल से दुआ करते हैं बेशक, और अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मकसूद साहब का जो सवाल है तिलावत कलाम पाक में जो सजदों का है, देखिए कायदा यही है कि जब आप पढ़ते पढ़ते सजदे की आयत तक पहुंचे हैं उसी वक्त सजदा कीजिए। कदीम बुजुर्गों में, सहाबा और ताबीन में और मशाइख में यह तरीका रहा है कि अगर वो सवारी पर सवार जा रहे हैं और हिफ्ज़ तिलावत कर रहे हैं और आयत सजदा आ गई तो वो सवारी रोक कर वहां से उतरेंगे और सजदा करेंगे, फिर उसके बाद सवार होंगे, उसके बाद अगली तिलावत करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो उसी वक्त करना बेहतर समझते थे। वैसे भी जो मजमून होता है वहाँ, उसमें आम तौर पर इस तरह के अल्फाज होते हैं कि सजदा करो जी, तुम सजदा न करो चांद और सूरज को, बल्कि सजदा करो उस परवरदिगार को जिसने इनको पैदा किया है।
ایک حکم ہوا تو بندے کو فوراً اس کی تابعداری کرنی چاہیے کہ پروردگار تو نے حکم دیا سجدہ کرو، میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے فوراً کرنا چاہیے. بعد میں بھی کر لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ تعلیم یہی ہے کہ جب تم نے قرآن مجید کی سورت سجدے کی پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے، فوراً سجدہ کیجیے. فوراً ہونا چاہیے. جی مولانا صاحب، اب ہم محمد صابر صاحب کے سوالات دیکھتے ہیں. اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے. دیکھیے، کھانے پینے کی اور معمولات کی احتیاط وہ بہت ضروری چیز ہے. دھوپ لینا، قدرتی صاف ستھری ہوا لینا، کھانے پینے کی احتیاط رکھنا، وقت پہ کھانا کھانا، کم تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کر اٹھ جانا، جب خوب بھوک لگے جب کھانا، یہ چند چیزوں کی احتیاط ہم کر لیں تو بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جو علاج معالجہ آپ کر رہے ہوں اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ 4 چیزیں پانی پہ پڑھ کر، یا چائے پی رہی ہیں، دودھ پی رہی ہیں تو اس پہ پڑھ کر دم کر کے پلایا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں. مولانا صاحب 2 کالر موجود ہیں. شہانہ صاحبہ ہیں اور شیبہ صاحبہ ہیں. شیبہ صاحبہ ہمیں ہماچل پردیش سے فون کر رہی ہیں. بتائیں کیا سوال ہے آپ کا شیبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں شیبہ صاحبہ. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہے. بہت بہت اور شکریہ. مولانا صاحب بھی ان کی بہت باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں بہت پسند ہے، بڑے بیٹھ کے چاہ سے دیکھتے ہیں. بہت اور شکریہ بہن. اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بیمار رہ رہے ہیں، 3 سال ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ہم نے استخارہ بھی کیا تھا اپنے لیے کہ ہم ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہم نے اپنا تو دیکھا نہیں، پر اپنے شوہر کا دیکھا کہ وہ کیا نام ہے کہہ رہے ہیں کہ شیبہ بچوں کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شہانہ صاحبہ آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں شہانہ. بھائی آپ لوگوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے، آپ لوگ اچھے رہیں، آپ کا پروگرام لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر بہن، بہت شکریہ. آج ہم لوگ ہم 2 بہنیں روزہ بھی ہیں، آج 26 اور 27 کا روزہ رکھتے ہیں جب مل جاتا ہے تو. ہلو، ہاں سوال مکمل کر لیجئے آپ. اپنی ٹی وی کی آواز. ہماری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، آپ دعا کریے. وہ چل پھر سب لیتی ہے، ہماری امی قرآن بھی پڑھاتی ہے ہم لوگوں کو. ہم 5 ٹائم کی نماز جب مل جاتا ہے ٹائم تو پڑھ لیتے ہیں. اور ہماری بڑی بہن کے تعلق سے آپ دعا کر دیجیے، ان کے شوہر جو روزی میں برکت نہیں ہوتی اور نماز بھی وہ بھی نہیں پڑھتی. اور میری جو ہے ٹھیک ہے بہن، آپ ضرور سن لیجیے میری امی کا. جی بہن، بہت کم وقت ہے، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے گا تو اور سوالات بھی ہم شامل کریں گے. کئی سارے سوالات ہو گئے ہیں مولانا صاحب. بہن شہانہ کے ان کی ایک ایک کر کے رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، یہ بات جو تم نے کہی ہے بیٹا کہ جب موقع مل جاتا ہے، جب ٹائم مل جاتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. یہ جی جب موقع مل لیا کر لے، نہیں ملا تو نہ صحیح. پابندی ہونی چاہیے، پابندی. نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین پر وقت کے مطابق نماز فرض کی گئی ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت ہی پڑھنی چاہیے. کوئی چھوٹ رہی ہے یہ بھی غلط ہے، اور شام کو ساری ٹوٹل پورا کر دیا آپ نے دن بھر کا، وہ بھی غلط ہے. وقت پر نماز پڑھیے، پابندی سے پڑھیے. وقت ملے نہ ملے وقت کو چھوڑ دیجئے. کوئی اور کام ہے وہ نمبر 1 پر نہیں ہے، نمبر 1 پر نماز ہے. تو اس لیے نماز کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم تو ضرور دعا کریں گے، لیکن ہماری دعا پر منحصر نہ رہیے. آپ اللہ تعالیٰ سے خود کہیے پروردگار میری یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. عمر صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ایک سوال یہی ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ 26-27 کے روزے کا بھی اہتمام کرتی ہیں، اور بڑی بہن کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی ہے غالباً رشتے کے تعلق سے بات کہی ہے. دیکھیے، آپ روزے کا اہتمام کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. والدہ کے لیے بھی آپ دعا بھی کیجئے، اور ان کو جو ابھی چند احتیاطیں ہم نے بتائی ہیں، کھانے پینے کی، آرام کی، یہ ساری چیزوں کی احتیاط جو ہے صحت کے لیے، صحت کو خدا پاک نے ہمارے ماحول سے بڑی حد تک جوڑا ہے. اس ماحول کی رعایت ہی ہمیں صحت مند بناتی ہے. تو یہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے. اور شادی میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ایک موقع پر ہم نے مستقل اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی تھی. اس میں ہماری کچھ خامیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ ہم نے کر لیا ہوتا ہے، اس کو پورا نہیں کیا تھا، اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ یاد کر لیں آپ بھی، اور جتنے بھائیوں بہنوں کو رشتے میں دشواریاں ہو رہی ہیں، وہ یہ غور کریں کہ ہم نے کوئی بات اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کو چھوڑ تو نہیں رکھا ہے. یہ کر لیجئے. اور والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے، وہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے. نماز حاجت پڑھیے، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو مناسب رشتے اپنے کرم سے عطا فرمائے. آمین آمین. مولانا صاحب، شیبہ صاحبہ کا جو سوال ہے وہ
बीमार रहती हैं, इस्तिखारा किया था, उसके ताल्लुक़ से उनके शौहर ख्वाब में आए और उनका कहा कि मैं जाने वाला हूँ, इस तरह की बात कही है। देखिए, जाने वाला हूँ कहने का मतलब तो आमतौर पर वही होता है जो ये समझ रही होंगी। जी जी। लेकिन उसके लिए नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, कुछ सदका कर दीजिए। जब हम सदका करते हैं तो अल्लाह ताला जिस फैसले को उसने खुद लिखा होता है, हम अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआ अपने करम से सुन लेता है तो वो खुद उस फैसले को बदल देता है। इसलिए सदक़े से बलाएं टलती हैं। ये बात सही है। बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद साबिर साहब के सवालात हैं। नमाज में कोताही करती हैं, उनके अहलिया के ताल्लुक़ से उन्होंने बात कही है कि पहले नमाज अदा किया करती थी पाबंदी के साथ, लेकिन अब उसमें कोताही है, सहर का खदशा है उनको। और दूसरा इनका सवाल है, ख्वाब में इन्होंने एक्सीडेंट अक्सर और बेशतर देखते हैं, एक्सीडेंट देखा है। देखिए, ख्वाब ही नहीं बता रहे, बैठे बैठे उनको एहसास होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हादसा ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। ये जो होता है ये भी खामखा नहीं है, बल्कि जो चीज़ आती है उसको दूर करने के लिए इनको चाहिए कि एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की मुस्तकिल पाबंदी कर लें। फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ लें तो काफ़ी है। और नमाज पनाह पढ़ें, कुछ सदका ज़रूर कर दें, जो इनकी गुंजाइश और ताकत हो सदका कर दीजिए। बहुत गरीब ज़रूरतमंद को देंगे तो ज़्यादा तासीर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक सवाल बाकी है बहन सुरैया का, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल के शुमारे में हम उसको शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़र महराज पर आपकी बहुत तफसीली गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक पहुँची है। बहुत जो मुफीद मालूमात थी मौलाना साहब वो पहुँची है। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर सईद को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।